अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। हाइब्रिड का ज़माना है और हंगामे ज़िंदगी हो या इंतज़ाम ज़िंदगी, हाइब्रिड मॉडल को आप ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर तो मैं रेगुलर ही बात करती हूँ और आज भी करूँगी, लेकिन क्यों ना इसकी इब्तिदा जो है आज वो पड़ोस से कर ली जाए, जहाँ एक यूनिक हाइब्रिड मॉडल दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, ये खिसियानी बिल्ली और सियाना कव्वे का हाइब्रिड मॉडल है। अब आपको तो पता है कि इंडिया में यूनिक और मुनफरद होने का कॉपीराइट वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पास है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री जिन्हें आज भी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के कांटे मुसलसल चुभ रहे हैं। दिन रात की इस चुभन के दौरान कभी कोई इंडिया के अंदर से चुटकी काटता है और कभी कोई बाहर से ज़ख्मों पे नमक छिड़कता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके मोदी ने सियाना कौवा बनने की भरपूर कोशिश की है और दोनों टांगों से औंधे मुंह गिरा है। अब सियानी बिल्ली की तरह दुनिया और स्पेशली अमेरिका से अपने हक में बयानात की भीख मांग रहा है। अच्छा, ये एक ऐसी कैफियत है जिस पे सिर्फ सियानी बिल्ली और सियाना कौवे का हाइब्रिड ही फिट आता है। अब सियाना कौवे से आज़ाद इंडियन मीडिया ये पूछ रहा है कि सदर ट्रंप के ट्रेड टैरिफ पर बयानात वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। रूस, यूरोप, चीन, यूक्रेन के बारे में बयानात बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि इसराइल के बारे में भी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। लेकिन एक पाक इंडिया सीज़ फायर का मामला है जिस पर वो अभी तक पूरी तरह से कायम है। ये अंतर क्यों है, यानी कि ये फ़र्क क्यों है? तो ये सब सवालात इंडियन मीडिया पूछ रहा है। लेकिन जनाब, इंडियन मीडिया को कौन समझाए कि सियाना कौवा दौरान परवाज़ बेदहानी में सामने खड़े ऊंचे खंबे से टकरा जाए तो अंतर समझने का वक्त नहीं मिलता, सीधा खंबे के कदमों में गिरता है, और जब होश आता है ना तो फिर अपने ज़ख्म ही चाटने पर वो मजबूर हो जाता है। लेकिन खिसियानी बिल्ली को कहाँ फिर चैन आता है? इसलिए प्रधानमंत्री ने क्वाड के इजलास में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को एक ख़ास दरख्वास्त देकर वहाँ भेजा। अब जयशंकर ने क्वाड की इज़्ज़त का वास्ता देते हुए ये कहा कि हमारे क्वाड के दोस्त ख्याल करें, दहशतगर्दी के मुर्तकिब और दहशतगर्दी के शिकार को एक नज़र से ना देखें, चूँकि हम दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है। फिर उन्होंने पहलगाम वाक़े का पूरा मंतरा पढ़ा। लेकिन जनाब, मज़े की बात यह है कि क्वाड के दोस्तों को जयशंकर का ये अंतर समझ नहीं आया, और आता भी क्यों? क्योंकि आज तक कोई सबूत जो सामने नहीं लाया गया। फिर जयशंकर ने बड़ी कोशिश की कि वो क्वाड के ममालिक को पाकिस्तान का नाम लेकर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करने पर मजबूर कर सकें, लेकिन क्वाड के दोस्त ना माने। फिर क्वाड के वज़ीर ख़ारजा का एक मुश्तरका बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि क्वाड दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तमाम इक़साम और तमाम सूरतें इंक्लूडिंग सरहद पार दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करता है। यानी कि क्वाड ममालिक के मुताबिक दहशतगर्दी में कोई अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो कश्मीर में हो, बलूचिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो। दहशतगर्दी हर किस्म, हर सूरत, सरहद के उस पार हो या फिर सरहद के इस पार हो, काबिल मज़म्मत है। अब आप ज़रा ख़ुद सोचें कि इससे खिसियानी बिल्ली की फिर क्या हालत हुई होगी। जाहिर है कि वही जो कि अकड़ दिखाने वाली बिल्ली की कूड़े के ड्रम में होती है। अच्छा, याद रहे कि क्वाड अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद है जिसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के असर को ज़ाइल करना है। अब इंडिया के थिंक टैंक्स ख्वाब देख रहे थे कि क्वाड की बदौलत एक दिन इंडिया चाइना के अहम तरीन तजारती रूट पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएगा, और ये वही रूट है जहाँ से चाइना की 60% तजारत होती है। लेकिन ये हालिया पाक इंडिया जंग ने इंडिया के इस ख्वाब की हकीकत बता दी है। किसी भी इत्तेहादी ने इंडिया की हौसला अफजाई नहीं की। इस हवाले से क्वाड के फोरम से इंडिया को लिमिट्स में रखना अहम पेशरफ्त है। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम समझे जाने वाली मादनियात जिन्हें रेयर अर्थ कहते हैं, अब क्वाड ने रेयर अर्थ की सप्लाई मार्केट पर चीन की इजारादारी ख़त्म करने की बात की है। आपको याद होगा कि इसी वजह से सदर ट्रंप ने रेयर अर्थ के लिए पाकिस्तान और यूक्रेन से बातचीत का इंदिया दिया था। फिर एक अमरीकी वफ़द भी मिनरल्स समिट में शिरकत करने आया था। तो अगर इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। इसलिए क्वाड के इजलास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शर्मिंदगी में कमी के बजाय उल्टा इजाफा हो गया है।
لیکن جناب شرمندگی تو اسے ہوتی ہے نا جو ایسے کام نہیں کرتے. انڈین ریاست بہار میں ابھی یہ نومبر میں الیکشن ہونے ہیں جس کی انتخابی مہم کے دوران مودی نے پاک انڈیا جنگ کو کیش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے اب طریقہ واردات کو مودی نے تبدیل کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی انڈین الیکشن کمیشن نے اچانک یہ اعلان کیا ہے کہ بہار کی ووٹر لسٹوں میں 2003 کے بعد شامل ہونے والے افراد کی چھانٹی کی جائے گی, ان کی شہریت چیک کی جائے گی اور اس حوالے سے تصدیق کے لیے کوئی 11 دستاویزات مانگی گئی ہیں جن میں ماں باپ کی شناختی کارڈ سے لے کر زمین کے کاغذات تک تقریباً ہر شناخت مانگ لی ہے. بس ایک یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہی رہ گیا ہے. اب وہاں کی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بہار میں ان 11 دستاویزات کے حامل لوگ بہت کم پرسنٹیج میں ہیں. 73% رقبہ سیلاب سے متاثر رہتا ہے جہاں آج کل مونسون ہے. اب ان علاقوں میں دلت, شیڈیول کاسٹ اور اقلیتی طبقے کے افراد رہتے ہیں. اچھا, یہ وہ طبقہ ہے جن کو آئین میں حاصل حقوق کا تحفظ نریندر مودی نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ کمیونٹیز پورے انڈیا میں بی جے پی کے خلاف متحد ہو گئیں. لہٰذا الیکشن میں 2/3 تو کیا سادہ اکثریت بھی نہیں ملی اور مخلوط حکومت بنانی پڑ گئی. اب اقلیتوں سے وہ سڑن نکالنے کے لیے ان کو شہریت سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اب اس کام کے لیے انڈیا کا الیکشن کمیشن مودی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن موجودہ نظام کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت میں. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مقابلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی سطح پر بھی منتقل ہو گیا ہے. اب اس مقابلے میں جو ملک جتنی بازی لے کر جائے گا اتنا ہی نقصان کرے گا. اب پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بالآخر آئینی بینچ کی نظر ثانی شدہ فیصلے پر عمل کر کے دکھا دیا ہے, باوجود اس کے کہ فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا ہے اور کیس کے ایک اہم فریق کو ججز کے سگنیچرز والے فیصلے کی کاپی نہیں ملی. لیکن جناب الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہفتے کو ہی سگنیچرز والی کاپی موصول ہو گئی تھی, تو اگر ایسا ہے تو پھر الیکشن کمیشن ہی یہ کاپی سنی اتحاد کونسل کو بھی دے دے تاکہ پھر کچھ تو تسلی ہو. بہرحال الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد قومی اسمبلی میں جو حکمران اتحاد ہے اس کی اسٹرینتھ 235 ہو گئی ہے, یعنی کہ 2/3 سے بھی 11 سیٹیں زیادہ. اچھا, اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹیں وصول کرنے والے فیصلے کے میرٹ پر بات کرنے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی کوتاہیوں, اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ دن پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا پڑا ہے. لیکن جناب کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ ان کوتاہیوں کے سرزد ہونے کا انتظام کس طرح کیا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح حال ہی میں اسرائیل نے ایران کے اندر موجود نیٹ ورک کی مدد سے جنگی ٹارگٹس حاصل کیے, ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی لیڈرز میں گھس کر وہاں کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف والے بن کر اس کے حصول میں مدد دی, جس کا نتیجہ جناب یہ نکلا کہ چھوٹی چھوٹی پروسیجرل اور ڈاکیومنٹیشن کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر پوری جماعت کو ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا گیا. ویسے ایسا باریک اور ٹیکنیکلر کام تو پھر الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے نا, اور جو آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. بات پھر وہی ہے کہ اس کی مرضی, جیسے کہ خواجہ آصف کی مرضی کہ ایک دن وہ ہائبرڈ ماڈل کے گن گائیں, دوسرے دن ان کا دل کرے تو وہ اپنے ہی اسپیکر کو اخلاقیات کا درس پڑھائیں, اور تیسرے دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کندھے پہ رکھ کر اپنی وفاقی حکومت کے غیر مقبول ہونے کا اعتراف بھی کر لیں. خواجہ آصف نے ایاز صادق جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنی تنخواہیں 4 گنا بڑھا کر اس کی ذمہ داری آپ حکومت پر نہ ڈالیں. اگر قومی اسمبلی کا نگہبان اس کی قدر نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. ویسے اس سوال کا جواب تو خواجہ آصف کو اسی دن مل جانا چاہیے تھا نا جب قومی اسمبلی کے اندر سے ایم این ایز کو اٹھایا گیا اور اسپیکر وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن ایاز صادق پھر بھی حکومتی وزراء سے یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اگر وزراء حکومت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. اب آپ رانا ثناء اللہ کے بیان کو ہی لے لیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان, سعودی عرب, ترکیہ اور ایران کو ابراہم ایکارڈ سے متعلق مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے. پاکستان کو ابراہم ایکارڈ سے متعلق اسلامی ممالک کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا, تو اب
حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ جانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کہ ان اسلامی ممالک میں سے رانا صاحب کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، چونکہ جو ترکیہ ہے وہ تو کب کا اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اور سعودی عرب ابھی ان میں بات چل ہی رہی ہے، جبکہ ایران سے متعلق یقینی طور پہ رانا صاحب کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ اب ذرا رانا صاحب بتائیں کہ ان میں سے کس کے ساتھ، یعنی کس ملک کے ساتھ مل کر پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے؟ ویسے یہ جو چاہیے کا لفظ ہے نا، یہ حکومتیں کب استعمال کرتی ہیں؟ بھائی حکومتوں کو تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ چاہیے کی تکرار تو تجزیہ کار کرتے ہیں نا، وزیر نہیں۔ البتہ رانا صاحب کی ایک سیاسی بات میں وزن ضرور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف والے ہمیں بے اختیار سمجھ کر مذاکرات سے انکار کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی درخواست کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذمہ دار بھی نہ ٹھہرائیں کہ جیسے ہم ان کی عمران خان سے ملاقاتیں روکتے ہیں۔ اچھا ویسے ٹیکنیکلی تو یہ بات درست ہے، لگتا یہ ہے کہ رانا صاحب بھی الیکشن کمیشن کی طرح پاکستان تحریک انصاف پر ٹیکنیکل دلیل لاگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اعتراف کر کے رانا ثناء اللہ حکومت کی آئینی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ یہی تو پھر اصل بگاڑ کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ایک فریق ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو کر بھی مقبول ہے اور دوسرا فریق آئینی ذمہ داریوں پر ڈیفالٹ کرنے کے باوجود قابل قبول ہے، چونکہ شہباز شریف جیسے جراثیم قبولیت کے وہ کسی اور میں کہاں پائے جاتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم ابھی 3 دن پہلے ہی چودھری نثار علی خان سے ملنے گئے، تو ساتھ ہی پھر یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم کو ان کے پاس چل کر جانے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ کسی نے یہ کہا کہ نون لیگ میں واپس آنے کی دعوت دینے گئے ہوں گے، کسی نے کہا کہ تعزیت کے لیے گئے ہوں گے، تو مختلف جو وجوہات تھیں وہ بیان کی گئیں اس حوالے سے۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جس شخص پر کانٹا کراس لگایا گیا ہے، اس شخص کے پاس شہباز شریف کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر یہ خبر آئی کہ وہ وہاں اپنی مقبولیت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کسی اور کے کہنے پر گئے تھے، جس کے سامنے میاں صاحب کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا پھر کچھ سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چودھری نثار علی خان کی عمران خان سے ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں وہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میڈیشن کی آفر کریں گے۔ اب ایسا ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یا ہوگا بھی تو کیمروں کے سامنے ہوگا یا پھر پس پردہ، اس حوالے سے یہ اب تک ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ آیا عمران خان وہ اس میڈیشن کو قبول کریں گے یا نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ چودھری نثار اور عمران خان ایچ ایس این کالج کے بڈیز ہیں۔ ایچ ایس این کالج میں عمران خان، چودھری نثار علی خان اور پرویز کھٹک کے درمیان کافی قربت رہی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کئی بار چودھری نثار کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دے چکے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی یاد رہے کہ میاں محمد نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کے درمیان غلط فہمیوں کی ابتدا بھی وہ دھرنوں کے دوران ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما نجی محفلوں میں صحافیوں کو یہ بتاتے رہے کہ چودھری نثار علی خان کی وجہ سے ہی عمران خان ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، چونکہ اس وقت چودھری نثار علی خان پاکستان کے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل محسن نقوی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف 2 بار کی کوششوں کے باوجود ڈی چوک پر دھرنا دینے میں کامیاب اب تک نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے، تو پھر عمران خان سے بات کرنے کی آخر انہیں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تو وہ اس لیے کہ تمام تر بندوبست کے باوجود عوام کا پارا وہ تو پھر کسی بھی وقت ہائی ہو سکتا ہے، چونکہ نئے بجٹ کے خوفناک اثرات کا اس وقت خطرہ جو ہے۔ اب ورلڈ بینک کے مطابق ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 11 کروڑ ہو چکی ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان کے مطابق ملک میں 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ بے روزگار ہیں، اور پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 38% کو پہنچ چکی ہے، یعنی کہ ہر 3 میں سے 1 پڑھا لکھا نوجوان بے روزگار ہے، اور جو روزگار پر ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، ان کی حالت بھی پتلی ہے۔ اچھا اگر مہنگائی کی شرح نکال کر حقیقی معنوں میں برسرے روزگار لوگوں کی آمدنی کا تخمینہ لگایا جائے نا، تو ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق لوگوں کی آمدنی میں
30% کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وزارت خزانہ کے مطابق صرف جو مئی کا مہینہ تھا اس میں روزگار کے لیے ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ تو جناب یہ ہیں وہ اصل حالات جو حکمرانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سی چنگاری یا کوئی واقعہ حالات کو خراب کر سکتا ہے جو پھر کسی بڑی تحریک کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ ویسے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت میں کوئی چھوٹی موٹی تحریک چلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ جس طرح یہ اس وقت ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، سفارہ ہیں، تو اسے دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ باہر نہیں بلکہ پارٹی کے اندر ہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اخلاقی دھڑے ایک جگہ پر جمع ہوئے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ریاست اور جو تمام ادارے ہیں ان کو چیلنج کیا کہ جتنا چاہے زور لگا لو، اگر ہماری حکومت گرا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب معلوم نہیں کہ علی امین گنڈاپور یہ کس کے بھروسے پر اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، چونکہ 2 دفعہ پہلے بھی وہ چیلنج تو دے چکے ہیں۔ موقع پر وہ خود تو نکل جاتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دھر لیے جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اپنے حوالے سے ان کو ماضی کے اس بھائی چارے کا آسرا ہو، ورنہ ریاست کے خلاف ایسا لہجہ آج کل پھر وہی اختیار کر سکتا ہے جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کا فن جانتا ہو۔ لیکن دوسری طرف عملی طور پر ایسی کچھ مووز بھی سامنے آئی ہیں، جیسے گزشتہ روز گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور ANP کے ایمل ولی خان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اسی طرح کی ایسی کچھ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جیل میں عمران خان کو پیغام یہ پہنچایا ہے کہ ان سے خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے لیے رابطہ کیا گیا ہے، لیکن JUI فے نے منع کر دیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، ویسے JUI فے نے اس کی باضابطہ تصدیق تو نہیں کی ہے ابھی تک، لیکن کامران مرتضیٰ جو کہ JUI کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ 2 دن پہلے میں مولانا صاحب سے ملنے گیا تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیات موجود تھیں۔ اچھا، پھر ایسی خبریں بھی آئیں کہ مولانا صاحب نے یقین دہانی کے بدلے ایک شرط رکھ دی ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جگہ کسی اور کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب اس حوالے سے جب کامران مرتضیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ذاتی خیال میں علی امین گنڈاپور کو فوری طور پہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اب پتہ نہیں کہ مولانا کا کیا خیال ہے۔ ویسے عام طور پہ یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے قیادت کے خیالات نا پارٹی لیڈر کے خیالات سے مختلف یا الگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب پھر کیا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اب مذاکرات کرنے ہیں یا پھر احتجاج کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کنفیوژن کو دور تو اس وقت میں ضرور ہونا چاہیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔